बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शदीद गर्मी का मौसम था। भाई रोज़ दोपहर का खाना खाने घर आया करते थे। जब एक रोज़ मुझसे मेरा बुर्का मांगा, पूछने पर कहा कि बाहर बहुत धूप है, पहन के जाऊंगा। पहले मैं मजाक समझी, लेकिन जब भाई सच में बुर्का पहन कर गया तो हैरान रह गई। अब ऐसा रोज़ होने लगा। भाई मेरा बुर्का पहन कर जाता, लेकिन जब वापस आता जो जल्दी से बुरके को धो दिया करता, क्योंकि उसमें अजीब सी बू आ रही होती। पूछने पर कहता कि रास्ते में गंद लग गया था। अब मुझे भाई पर शक होने लग गया था। एक दिन भाई का पीछा किया तो रूह लरज़ की कि भाई तो लड़कियों। मैं अपने घर में अपने भाई के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। हमारी ज़िंदगी कोई आम इंसानों की ज़िंदगी जैसी नहीं थी, बल्कि बहुत अजीब सी थी। बचपन में हुए वाक़यात ने हम दोनों बहन भाइयों से हमारा बचपन छीन लिया था, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह बात थी। मैं जितना कुछ जानती थी वो मुझे हर वक्त अजियत में रखते थे, मगर मैं अपने भाई के बारे में सोचती तो मेरा दिल डूब जाया करता, क्योंकि कई राज ऐसे थे जिन्हें मेरे भाई के अलावा कोई नहीं जानता था। मैंने कई बार अपने भाई से कहा कि वो मुझे बताए, मगर वो राज़ी नहीं होता था। मगर फिर एक दिन वो राज़ी हो गया। उसने मुझे बताया कि एक दिन अम्मी अब्बू काम पर गए हुए थे और मैं स्कूल। वो अपने स्कूल से जल्दी आ गया था, मगर घर में ताला लगा होने की वजह से वो वहीं बाहर बैठे बैठे अम्मी अब्बू का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जब अजीब सा शोर सुना। मेरा भाई बुरी तरह चौंक गया था, मगर मेरे भाई को समझ नहीं आया कि ये शोर की आवाज़ कहाँ से आई है, और फिर ऐसा रोज़ होने लगा। इतना बताते ही मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मुझे बताया कि एक दिन उसने इन आवाज़ों का पीछा किया, और जो मंज़र उसे देखने को मिला वो किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। वह मुझे बताते जा रहा था और रोते जा रहा था। मैंने उसे वहीं रोक दिया। अगर ये सब इतना तकलीफ़ दे है तो मुझे मत बताओ। मेरी बात मानते मेरा भाई मान गया, और वो आंखें बंद करके लेट गया, मगर उसके चेहरे के तासुरात उसकी अंदरूनी तकलीफ़ के गवाह थे। मुझे अपने मासूम भाई पर तरस आया कि उसने मुझे पालने के लिए हर शौक़ की कुर्बानी दे दी थी, और मैं कैसी बहन थी जो अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैं किसी काम से अपने पड़ोसियों के घर गई तो वहाँ एक बहुत ही अजीब बात हुई। मैं उनके घर गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कब से इतना मेकअप करने लग गई। उनकी बात सुनकर मैंने ताज्जुब से उन्हें देखा। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी बात नहीं समझी। तो उन्होंने जो मुझे बताया कि वो मुझे बुलाने के लिए काफ़ी था। मुझे एकदम से चुप सी लग गई थी, और आखिर मेरे भाई का वहाँ क्या काम हो सकता है, मेरी बात समझ में नहीं आई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि मेरा भाई मेकअप की दुकान पर नज़र आया था बाज़ार में। उनकी बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन थी, क्योंकि मेकअप तो बहुत दूर की बात, मैं तो ज़रा सा पाउडर भी नहीं लगाया करती थी। उनकी बात पर मैं चुप रही। क्या जवाब देती, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर अपने घर आ गया। मुझे मेरे भाई के आने का इंतज़ार था। अल्लाह अल्लाह करके शाम हुई और मेरा भाई घर आ गया। तो उसने मेरा चेहरा गौर से देखा तो वो मेरे चेहरे से ही पता लगा चुका था कि मेरी परेशानी का सबब क्या है। तभी मुझे पास बिठाकर उसने पूछा कि क्या हुआ, मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने उसे आज की सारी बात बताई तो वो लम्हे के लिए चुप सा रह गया था। मैंने कहा कि बताओ भाई, तुम क्यों मेकअप की दुकान में गए थे। मैं तो कुछ लगाती भी नहीं। मेरी बात पर उसने मुझे देखा, और जो बात उसने की वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने भाई पर शक कर रही हूँ, क्या मैं उसे जानती नहीं। उसके यूँ पूछने पर मेरा दिल बिल्कुल उदास हो चुका था। मैंने उसे कहा कि नहीं भाई, मैं शक नहीं कर रही, मगर मोहल्ले की कोई औरत यूँ कहेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरे इस तरह कहने पर उसने गहरी सांस ली और मुझे देखा। उसने मुझे कहा कि देखो बेटा, मैं एक लड़का हूँ, भले मैं मेकअप नहीं करता, ना तुम करती हो, लेकिन क्या ज़रूरी है कि कुछ ख़रीदने के लिए ही उस दुकान में जाया जाए। उसकी बात पर मैंने उलझ कर उसका चेहरा देखा। उसने मुझे कहा कि एक औरत का सामान रोड पर पड़ा मिला था, और वहाँ किसी को बताता तो सभी धोखेबाज हैं। इस शापर में कार्ड था, जब भी मैं दुकान ढूंढते हुए वहाँ गया था ताकि सामान उस दुकान वाले को दे सकूँ। मेरे भाई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने फजूल में अपने भाई के बारे में गलत सोचा। गर्मियों के दिन शुरू हुए तो दिन में बहुत सन्नाटा सा होने लगा था। मेरा भाई रोज़ घर दिन का खाना खाने आने लगा। एक दिन मेरे भाई ने मुझे कहा कि मुझे अपना अबाया दूँ ताकि मैं पहन सकूँ, बाहर बहुत गर्मी होती है। भाई की बात सुनकर मैं बेख्तियार हंस पड़ी। मैंने उसे कहा कि भाई, ये कैसा मजाक है, तुम क्यों मेरा अबाया पहनोगे। मेरी बात पर उसने मुझे कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे वाकई में तुम्हारा अबाया चाहिए। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर मैं एकदम संजीदा हो गई।
اس نے کہا کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں گندے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اور میں روز پسینے سے بھرے گندے کپڑے میں جا رہا ہوں، اوپر سے بس میں اکثر لوگ گندے ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کی بات واقعاً سچ بھی تھی، کہیں بھی کام کرنے کے کچھ اصول تو ہوتے ہیں۔ میں نے اس کی بات مانتے ہوئے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا عبایا دے دیتی ہوں، مگر محلے والے کیا کہیں گے؟ تم یوں عبایا پہن کے کیوں جاتے ہو؟ میری بات پر اس نے کہا کہ کسی کو کیا پتہ لگے گا کہ عبایا کے اندر میں ہوں یا تم؟ تب میں نے اسے کہا کہ لو پھر تو محلے والے مجھے سنائیں گے۔ میری بات سن کر میرے بھائی نے نام سر ہلایا کہ پاگل، جب میں عبایا پہن کر نکلوں تو تم دروازے پر آ جانا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم نہیں ہو۔ ان کی بات عجیب تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میرے بھائی نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش بھی نہیں کی تھی، نہ مجھ سے کبھی کچھ مانگا تھا۔ لاکھ عجیب لگنے کے باوجود بھی میں نے اپنا عبایا بھائی کو دے دیا۔ بھائی کو عبایا میں دیکھ کر مجھے ہنسی بہت آئی، تو میری شکل دیکھ کر وہ ناراض ہو گیا۔ اس کا یوں ناراض ہونا بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں اپنے دل میں اپنے بھائی کے لیے دوبارہ شک لا کر اسے دکھ نہیں دے سکتی تھی، جبھی میں نے اسے کچھ نہیں بولا۔ اب یہ روز معمول بن چکا تھا۔ میرا بھائی روز میرا عبایا پہن کر جاتا اور آتے ہی میرا عبایا دھونے کے لیے ڈال دیتا۔ میں منع بھی کرتی، مگر وہ بنا سنے اپنی ہی کیا کرتا۔ میں اسے منع کر کر کے تھک چکی تھی، مگر وہ بہت ضدی تھا۔ وہ روز میرا عبایا پہنتا اور نکل جاتا۔ ایک دن میں اپنے کاموں میں مصروف تھی جب دروازہ زور سے بجا۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو سامنے ہی محلے کی کانٹی موجود تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بہت پریشانی میں ہے، بے چین ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے آنٹی، کوئی بات ہے جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرے یوں سیدھے سوال کرنے پر وہ میری شکل دیکھنے لگی جیسے کچھ کھوجنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے انہیں دوبارہ بولا، مگر وہ کچھ نہیں بول کر گھر سے چلی گئی۔ ان کا یہ رویہ مجھے بہت حیران کر گیا تھا۔ میرے دل میں یہ بات اٹک سی گئی تھی۔ رات میرا بھائی گھر آیا تو آتے ہی واش روم میں گھس گیا۔ میں نے اسے بولا کہ وہ باہر آئے، میں دھو دوں گی، لیکن وہ ضد کا پکا باہر نہیں آیا۔ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے جو آتے ہی عبایا دھونے لگ جاتے ہیں۔ وہ باہر آیا تو میرا پریشان چہرہ دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے منع کر دیا کچھ نہیں ہوا ہے، اور اس کے لیے کھانا لگانے چلی گئی۔ کھانے کے وقت میں نے اسے بولا کہ میں ایک جگہ داخلہ لے رہی ہوں تو مجھے میرا عبایا چاہیے۔ میں نے بہت واضح انداز میں محسوس کیا کہ میرا یہ بولتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہوئے تھے۔ اس نے بولا کہ تم نیا عبایا لے لو، یہ تو اب گندا ہو گیا ہے۔ یہ بولتے میں نے اس کے تاثرات دیکھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے لیے نیا عبایا لے لو، زیادہ بہتر رہے گا۔ میرے انداز پر وہ بری طرح چونکا اور میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی پریشانی ہے، تو میں نے اسے آج آئی عورت کا بتایا تو اس نے بس میرا چہرہ دیکھا۔ میں نے اسے خود کو یوں دیکھتے ہوئے پا کر اشارہ کیا تو وہ نام میں سر ہلا گیا اور مجھے کہا کہ آئندہ فضول لوگوں کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ پھر یہ میرا عبایا پہن کے چلا گیا، مگر نہ جانے کیوں میرا دل بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ ابھی میں اسے جاتے دیکھ ہی رہی تھی کہ کل والی عورت پھر سے میرے سامنے آ گئی۔ اسے مجھے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں کہ کیسے سب بتاؤں، مگر آج میں بتا کر رہوں گی۔ یہ بولتے ہی اس نے مجھے دیکھا اور جو بات اس نے مجھے بتائی اس نے میری دنیا تہز نہز کر دی تھی۔ میرا دل کیا کہ یہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا مجھ پر کہ نہ میرے پیروں تلے زمین رہی نہ آسماں۔ وہ عورت نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر میں تو صدمے کی کیفیت میں تھی۔ میں مردہ قدموں سے اندر آ گیا، مجھے سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ پہلے میک اپ، پھر اب عبایا اور یوں اچانک دھونا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کچھ بھی ہو جائے اسے عبایا دھونے نہیں دوں گی۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی اور جیسے ہی وہ آیا میں نے اس کے ہاتھ سے عبایا لیا۔ میرے انداز پر وہ بری طرح چونکا، مگر اس عبایا میں اتنی بدبو آ رہی تھی کہ میں نے ایک جھٹکے سے وہ عبایا دور پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو بول رہا تھا کہ پسینے اور کام کی وجہ سے اس میں بدبو ہو جاتی ہے، تم یقین نہیں کرتی۔ مجھ پر غصہ ہوتا ہوا عبایا اٹھا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ غصہ تو مجھے بھی آ رہا تھا، مگر یہ ہوش میں رہنے کا وقت تھا۔ خود پہ ضبط کرتے میں نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا، مگر فی الحال میرا غصہ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی میں اپنے بھائی سے بات نہیں بگاڑنا چاہتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اس کو کھانا دیا اور سونے لیٹ گئی۔ اور یہ اتنے سالوں میں پہلی بار ہوا تھا کہ کم بہن بھائی بنا بات کیے سو گئے تھے۔ اگلی صبح بہت ہی کوئی دل اداس کرنے والی تھی۔ اس عورت کی باتیں میرے دل اور دماغ میں عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ غم، غصہ، تکلیف، کیا کچھ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے بھائی کا پیچھا کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کوئی اور آ کر اس بارے میں مجھ سے بات کرے۔ تبھی جیسے ہی وہ عبایا پہن کے گھر سے نکلا، میں نے چادر لی اور خود کو اچھے سے ڈھانپ لیا اور میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔
جہاں وہ رکتا میں وہاں اپنا قدم سست کر لیتی، کیونکہ آج اس کے راہ سے پردہ تو مجھے اٹھانا ہی تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتے کرتے تھک گئی تھی، مگر وہ چلتے چلتے نہیں رکا تھا۔ وہ رکا تو میں رکی، اور جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر میں کام کر رہی، کیونکہ میں تو یہ توقع ہرگز نہیں کر رہی تھی۔ میں مزید ایک لمحے بھی رکے، جلدی سے اپنے گھر آ گئی۔ میرا جسم آگ اگل رہا تھا، پسینے سے شرابور۔ میں حیرت و پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ بھلا میرے بھائی کا وہاں کیا کام ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میں نے اپنے سر میں درد کر لیا تھا، رو رو کے آنکھیں سجا لی تھی۔ آج بہت کچھ ہو جاتا اگر تو میری سہیلی مجھ سے ملنے نہ آتی۔ وہ اندر آئی تو میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، کیونکہ رونے سے میری آنکھیں سوج گئی تھی۔ مگر وہ میری سہیلی تھی، اس نے میرے انداز سے ہی بھانپ لیا کہ مجھے کوئی بات پریشان کر رہی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے منع کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں، مگر وہ باز نہیں آئی۔ تب میں نے اسے سب بتایا۔ میں نے اسے شروع سے سب بتایا کہ شدید گرمی کا موسم تھا، بھائی روز دوپہر کا کھانا کھانے گھر آیا کرتے تھے۔ جب ایک روز مجھ سے میرا برقع مانگا، پوچھنے پر کہا کہ باہر بہت دھوپ ہے، پہن کے جاؤں گا۔ پہلے میں مذاق سمجھی، لیکن جب بھائی سچ میں برقع پہن کر گیا تو حیران رہ گئی۔ اب ایسا روز ہونے لگا، بھائی میرا برقع پہن کر جاتا، لیکن جب واپس آتا تو جلدی سے برقعے کو دھو دیا کرتا، کیونکہ اس میں عجیب سی بو آ رہی ہوتی۔ پوچھنے پر کہتا کہ راہ سے میں گند لگ گیا تھا۔ اب مجھے بھائی پر شک ہونے لگ گیا تھا۔ ایک دن بھائی کا پیچھا کیا تو روح تک لرز گئی کہ بھائی تو لڑکیوں آگے کی بات مجھ سے بولی نہیں گئی تھی۔ میں کیا بولتی، میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے افسوس سے دیکھا اور کہا کہ ضروری نہیں کہ جیسا سوچو وہی ہو۔ اس کی بات پر میں نے بری طرح چونکا اٹھی۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ سچائی کچھ اور ہی ہو۔ اس کی بات پر میں بھی سوچ میں پڑ گئی، اور میں نے اسے کہا کہ ہم ایسا کیا کریں جو میرے بھائی کی سچائی کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اور پھر اس نے مجھے ایک طریقہ بتایا۔ جوں جوں وہ مجھے بتاتی جا رہی تھی میں حیران ہوتی جا رہی تھی کہ بھلا ایسے میں نے کیوں نہیں سوچا تھا۔ رات ہوتے ہی پھر سے میرا بھائی آیا اور روز کی طرح ابھایا دھونے بیٹھ گیا۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی، مگر میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میرے دماغ میں آج آنے والے مناظر گھوم رہے تھے تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ میرا بھائی ایسا کر سکتا ہے، مگر آنکھوں دیکھی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ پوری رات میرا دماغ مختلف سوچوں میں گھرا رہا۔ بار بار رونا آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ رو رو کر ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ اگلی صبح بہت بھوجل تھی۔ میرے بھائی نے مجھ سے روز کی طرح عبایا منگوایا تو میں نے خاموشی سے اسے دے دیا۔ اب مجھے بے صبری سے اپنے بھائی کے جانے کا انتظار تھا، اور اس کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی چادر لیے باہر آ گئی۔ اتنے میں میری دوست بھی آ گئی تو ہم دونوں خاموشی سے اپنے بھائی کا پیچھا کرنے لگے۔ حسب معمول میرے بھائی وہاں گیا جہاں جانے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ ہم اندر جا کر دیکھتے ہیں، مگر اس نے مجھے روک دیا اور کہا کہ بھی صبر کرو۔ ہمیں وہاں کھڑے بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب میرا بھائی باہر نکلتا ہوا نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں کئی زیادہ شاپر تھے، جنہیں دیکھ کر میں الجھ کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ جب بھی وہ شاپر آگے لیے بڑھ رہا تھا اور ہم اس کا پیچھا کرتے رہے، بہت دیر بعد وہ ایک جگہ آ کر رکا تو ہم دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا بھائی یہاں تک آتا ہوگا۔ میرے بھائی کے جانے کے بعد جب میری دوست وہاں گئی اور معلومات لی تو جو کچھ اسے پتہ چلا وہ خاموشی سے سن کر وہاں آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں سے کیا معلوم کر کے آئی ہے، تو جو کچھ اس نے بتایا وہ میرے سر پر بم گرا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ ہم لوگ گھر آ گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب آگے کیا کریں۔ میری دوست نے کہا کہ تمہارے بھائی کو وقت دو تاکہ وہ تمہیں سب خود بتا دے۔ میں نے اپنے بھائی کے آنے کا انتظار کیا، اور وہ آیا تو اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ شاید اسے ہمارا پتہ نہیں چلا تھا۔ مجھے آدھی کہانی تو پتہ تھی، اب آدھی کہانی کا مزید انتظار تھا جو صرف بھائی ہی بتا سکتا تھا۔ اگلے دن جب بھائی کام سے واپس آیا تو اس کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ اسے ہمارے وہاں جانے کا پتہ چل گیا ہے۔ اس نے آتے ہی عبایا دھویا اور خاموشی سے آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو، ایسا کون سا کام ہے تمہارا وہاں؟ میری بات سن کے وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن مجھ سے جھوٹ نہیں بولو، مجھے سچ بتاؤ، کیونکہ جب دنیا تمہیں برا کہے گی تو تکلیف سب سے زیادہ مجھے ہوگی۔ میری بات سن کر میرے بھائی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کا یوں روتا دیکھ کے میرا دل رو دیا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی ایسا مت کرو، دیکھو نہیں رو، پلیز جو سچ ہے بتا دو۔ تب اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا اس جگہ کا؟ تب میں نے اسے بتایا کہ ایک دن تمہارے جانے کے بعد محلے سے ایک آنٹی آئی تھی،
انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے طوائفوں کے گھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ تب میں نے کہا کہ میں تو گھر رہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے ابائے والی کو ان لوگوں کے گھر جاتے دیکھا تھا اور مجھے لگا کہ وہ تم ہو۔ میری بات سن کر میرا بھائی تڑپ اٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ لوگ پیچھے کی کہانی نہیں جانتے مگر وہ الزام لگانے میں دیر نہیں لگاتے۔ میری بات سن کر آخرکار میرے بھائی نے مجھے سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک روز میں اپنے کسی کام سے اس طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ دو عورتیں تھیں جنہیں لوگ بہت گالیاں دے رہے تھے۔ مجھے بہت ترس آیا ان دونوں پر۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ دونوں طوائف تھیں، مگر اب وہ کام چھوڑ کر پرسکون اور عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، مگر نہ جانے کیسے وہاں کے لوگوں کو اصلیت معلوم ہوگی اور ان لوگوں نے ان دونوں پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا کہ یہاں عزت سے رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ لوگوں نے ان کو نوکری سے نکلوا دیا۔ ایسے لوگوں کو نوچ کر تو سب کھاتے ہیں مگر ان کا کوئی سہارا نہیں بننا چاہتا۔ وہ عورتیں اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے گھر پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ ان کی بات سن کر مجھے بھی بے حد افسوس ہوا۔ میرے بھائی نے مزید کہا کہ میں خود ایسی زندگی گزار چکا تھا جبھی میں نے ان لوگوں کی مدد کا فیصلہ کیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ مردوں سے نہ بات کرتی تھیں نہ ان سے ملتے تھے۔ اگر میں تمہیں بتاتا تو لوگ تم پر بھی انگلیاں اٹھانے لگتے۔ میں نے تمہارا عبایا لیا اور گونگا بن کر ان کے گھر گیا اور ایک کاغذ پر ساری تحریر لکھ دی۔ وہ لوگ گھر میں ہی دہی بنایا کرتی تھی، ان کو یہی کام آتا تھا مگر اب ذرائع نہیں تھے۔ میں نے انہیں ایک جگہ کام دلوایا اور عورت بن کر ان کی مدد کرنے لگا۔ عبایا میں جو بدبو تھی وہ اسی سامان کی ہوتی۔ میں ان کی مدد کرنے کے بعد اپنے کام پر چلا جاتا۔ یہ بات سن کر مجھے اپنے بھائی پر فخر محسوس ہوا تھا، مگر میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی جھوٹ ہوتا ہے، چاہے کسی اچھے کام کے لیے ہی کیوں نہ بھولا جائے۔ بھائی نے کہا کہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ ہم دونوں جائیں گے ان کی مدد کرنے، انہیں سچ بتائیں گے۔ جب یہ دنیا ہمارے وقت پر کام نہیں آتی تو ہم کیوں سوچیں ان کے بارے میں؟ وہ جو سوچنا چاہتے ہیں سوچنے دیں، ہم یہ کام کریں گے۔ میرے بھائی نے مجھ سے جھوٹ بولنے پر معافی مانگی۔ اگلے دن ہم دونوں ان عورتوں کے گھر گئے اور ان کو ساری سچائی بتائی تو وہ لمحے کے لیے چپ رہ گئی۔ میں نے ان سے بھائی کی طرف سے معافی مانگی تو انہوں نے ہمارا خلوص دیکھ کر میرے بھائی کو معاف کر دیا۔ یہ معاشرے کی بڑی تلخ حقیقت ہے کہ اگر انسان برا ہو اسے جینے نہیں دیتے، اور اگر وہ سچائی کی راہ پر چلنا چاہے تب اس کے لیے راستے مزید کٹھن کر دیتے ہیں۔ یہ جانے بغیر کہ اس انسان نے کس طرح خود کو اس سے دلدل سے نکالا ہوگا، اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے کتنی محنت اور ہمت کی ہوگی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کی مدد کروں گی اور آپ لوگوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حق پر ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، نہ کسی کے آگے جھکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ دونوں رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ کس طرح ان لوگوں کی زندگی لوگوں نے جہنم کر دی۔ مجھے لوگوں سے نفرت سی محسوس ہوئی، خود چاہے کچھ بھی کرتے پھرے مگر کسی کی عزت اچھالنے میں لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آج کے بعد آپ کے ساتھ میں آیا کروں گی، ویسے بھی میں فارغ ہوتی ہوں۔ میرے بھائی کو اور کیا چاہیے تھا، جتنا ہمدرد دل وہ رکھتا تھا۔ مجھے فخر ہوا میرے بھائی پر۔ میرے بھائی نے ان دونوں کو بہن بنا لیا اور ہم دونوں مل کر ان کی مدد کرنے لگے۔ محلے والوں نے چند روز باتیں کی مگر ہم نے کسی کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ تو چند دن بعد وہ لوگ خود ہی خاموش ہو گئے اور کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ بھی دینے لگے تھے۔ ان لوگوں کا کام چل پڑا تو انہوں نے اپنے گھر میں بے آسرا لوگوں کو جگہ دینا شروع کر دی۔ اچھائی کی طرف پہلا قدم میرے بھائی نے اٹھایا اور پھر اس قدم کے ساتھ کئی قدم شامل ہوتے گئے۔ میری سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر کوئی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی راہ میں کانٹے بھی نہیں ڈالیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آنے والے دنوں میں یہ کانٹے آپ کے رستے کا مقدر بنے، کیونکہ انسان وہی کاٹتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔